अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आपको खैर आफ़ियत से रखे, आमीन। तो आज की वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। आज मैं आप लोगों को थोड़े कस्टमर के ड्रेसेस दिखाऊंगी जो सारे के सारे ब्रांडेड हैं, और साथ साथ मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोग किस तरह हाउस वाइफ हो के किस तरह आप लोग अर्निंग कर सकते हैं जिसमें आप लोगों को कम से कम घर से बाहर निकलना पड़े। तो वीडियो से जुड़े रहिएगा और स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है फर्स्ट, सेकंड या थर्ड में से कोई भी ऑप्शन आपको सूट कर पाए और आप लोग उससे अर्निंग कर सकें। तो चलते हैं आज की डिटेल्स की तरफ। हाँ जी, तो सबसे पहले आ जाते हैं नंबर 1 की तरफ। मैं आप लोगों को अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगी, मैं किसी की सुनी हुई बातें नहीं बताऊंगी। जो मैं ख़ुद एक्सपीरियंस की हैं चीज़ें मैं आप लोगों को वो बताऊंगी। सबसे पहले, हालात हर किसी की ज़िंदगी में अच्छे और बुरे आते ही हैं और ये ज़िंदगी का हिस्सा है। तो हमें बुरे हालात से जिस तरह निकलना होता है वो हमारी चॉइस होती है। तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरह मैंने अपनी अर्निंग को बूस्ट करने की कोशिश की, जो काफ़ी हद तक कामयाब भी रही हैं काफ़ी चीज़ें उसमें से। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले बताती हूँ कि मैंने किस तरह अपनी अर्निंग का सोचा कि मैं ख़ुद से कर सकती हूँ, जबकि पहले मैं कोई अर्निंग वगैरह नहीं करती थी, मैं सिंपल हाउस वाइफ थी। अब माशाल्लाह मैं 4 चीज़ों से आराम से पैसे कमा लेती हूँ, जो हमारे लिए अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी होते हैं। नंबर 1 की तरफ आ जाते हैं कि मैंने सबसे पहले बनाया था एक फ़ेसबुक पेज। उस पे मैंने कंटेंट शेयर करना शुरू किया, थोड़ा थोड़ा हर दिन कोई पिक्चर शेयर कर देती, वीडियो शेयर कर देती। लेकिन उस टाइम मुझे इतना अंदाज़ा नहीं था, पता नहीं था कि अगर आप किसी और की वीडियो शेयर करते हैं तो आपको कॉपीराइट आ जाता है। तो इस तरह मेरे ऊपर 2-3 बार कॉपीराइट आया है, क्योंकि आप जिस चीज़ में फ़र्स्ट टाइम आते हो आपको नहीं इतना ज़्यादा आइडिया होता उन चीज़ों का। तो कभी भी किसी का कंटेंट आपने शेयर नहीं करना अगर आप अपना पेज ऑन कर रहे हैं तो, ना फेसबुक पे ना यूट्यूब पे। मैंने गलती कर दी थी, लेकिन उस शुक्र है वो थोड़ा हो गया सही उसके बाद वो मसला। लेकिन कभी भी आप किसी और का कंटेंट मत शेयर कीजिए, फेसबुक पे भी और यूट्यूब पे भी। तो मैंने वो पेज बनाया और उसकी एक वीडियो इतनी हिट हुई, इतनी वायरल हुई कि जितना हमारा फेसबुक पेज के लिए हमें चाहिए होता है, अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है क्योंकि इसको थोड़ा टाइम हो गया है कि कितने हमें फॉलोवर्स और कितना वॉच टाइम चाहिए होता है, मुझे अभी एग्जैक्टली नहीं याद। लेकिन अगर मुझे याद आया तो मैं मेंशन कर दूँगी, क्योंकि इस बात को थोड़ा टाइम हो चुका है तो इसलिए मुझे अब भूल गया है। तो वो मेरा एक जो वीडियो मेरी वायरल हुई है ना, उसके बाद मेरा चैनल पेज जो था वो मोनेटाइज़ हुआ। मोनेटाइज़ होने के लिए क्या जो भी होता है मोनेटाइज़ की वहाँ पे जो उसका होता है क्राइटेरिया, तो उसके बाद आप उस पेज पे पिक्चर शेयर करें या वीडियो शेयर करें, आपको अर्निंग मिलती है उससे। तो जब इस पेज पे मुझे अर्निंग स्टार्ट हुई तो मैं हैरान रह गई, क्योंकि मेरे वहमो गुमान में नहीं था। मैंने तो पेज ऐसे ही स्टार्ट किया था, मैंने अर्निंग के लिए बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं किया था। मुझे नहीं पता था कि मैं मोनेटाइजेशन भी क्रॉस कर पाऊँगी, तो मैंने बिल्कुल भी अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं किया था। लेकिन वो शुक्र है कि इतना हिट हुआ वो पेज, और ज़्यादा उसके जो देखने वाले हैं वो यूएस और यूके, कनाडा वाली साइड के हैं। उसके आप लोगों को पैसे भी ज़्यादा मिलते हैं अगर उस तरफ की कंट्रीज़ आप लोगों की चीज़ वॉच करें तो। और इस तरह जब ये वाला पेज हिट हुआ तो मैंने एक और पेज बना लिया। वो अभी इतना ज़्यादा हिट नहीं हुआ, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं 2 पेज ऑन कर रही हूँ, जिस पे मैं कुछ ना कुछ शेयर करती रहती हूँ या वीडियो शेयर करें। आपने बस अपनी ऑडियंस को अपने से जोड़े रखना है कि वो आपसे कहीं जाए ना। तो इस तरह ये पहला स्टेप जो था वो मैंने फ़ेसबुक का उठाया था, जब मुझे उसमें थोड़ा नज़र आया कि हाँ ये अच्छा चल रहा है। और मैं ऐसी बोलूँ कि मैं वो बंदी हूँ जो कभी इन चीज़ों में घुसी नहीं हूँ। मैं ऐसी थी, सिंपल सी ज़िंदगी गुजारी, सिंपल सी हाउसवाइफ। लेकिन जब क्या कह सकते हैं, आपको ज़िंदगी मौका देती है तो आपको ज़रूर वो ट्राई करना चाहिए, मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। तो मैंने उस फ़ेसबुक के पेज से अर्निंग की और उसकी तरह का मैंने एक और पेज बनाया। तो अब मेरे पास माशाल्लाह से 2 पेजेस हैं जिस पे अर्निंग हो रही है। तो अब मैं आप लोगों को स्टेप 2 की तरफ लेके जाती हूँ। फ़ेसबुक की मैंने आप लोगों को डिटेल्स बता दी हैं, अगर कोई और क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। हाँ जी, और अब आ जाता है यूट्यूब। यूट्यूब पे मैं कैसे आई, यूट्यूब पे मैंने अर्निंग कैसे स्टार्ट की है, तो उसकी मैं आप लोगों को थोड़ी डिटेल बता देती हूँ। जब फेसबुक पे ये हुआ है ना अर्निंग वाला सारा प्रोसेस,
تب میں نے سوچا کہ میں یوٹیوب پہ کیوں نہ ہوں، لیکن اس وقت مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں یوٹیوب پہ آ کے کس چیز کی ویڈیوز بناؤں گی، کیا کانٹینٹ شیئر کروں گی، کیونکہ آپ کسی اور کا تو نہیں شیئر کر سکتے، آپ کو اپنا کانٹینٹ بنانا ہوتا ہے. تو میں اس وقت سمجھ نہیں آتی تھی مجھے کہ میں اس پہ کیا چیز شیئر کروں گی. تو پھر میں کپڑوں کا کام بھی کرتی ہوں ساتھ میں، یہ میں آپ لوگوں کو کافی بار بتا چکی ہوں. تو پھر میں نے سوچا کہ جو کپڑے میں کسٹمرز کے لیتی ہوں یا دوسرے لوگوں کے جو کپڑے خریدتی ہوں، میں کیوں نہ ان کی ویڈیوز بناؤں اور لوگوں کو سیل کروں، لوگوں کو اویئرنیس ہو برانڈس کی. اور ڈیزائنز وغیرہ بہت لوگوں نے اس طرح کے پیجز بنائے ہوئے ہیں. تو میں نے سوچا جب میں خود کر رہی ہوں کپڑوں کا کام تو میں اسی کو یوٹیوب پہ لے کے آؤں. اور ماشاء اللہ میرا چینل بہت اچھا چل رہا ہے. مجھے تھوڑا سا آئیڈیا ہو گیا تھا یوٹیوب کا، کیونکہ میں نے پہلے فیس بک سے سٹارٹ کیا تھا. تو یوٹیوب کا تھوڑی سی چیزیں ڈفرینٹ ہیں، لیکن پھر بھی سمجھ آ گئی مجھے. جو بالکل فرسٹ ٹائم یوٹیوب پہ ہی آئے تو اس کو تھوڑا شاید ہو سکتا ہے تھوڑا سا مشکل ہو. تو جب میرا یہ والا چینل بہت اچھا چلنا شروع ہوا تو میں نے ایک اور چینل بنایا، جس طرح میں نے بالکل سیم فیس بک پہ کیا تھا. جب میرا یہ والا چینل سٹارٹ ہوا اس وقت مجھے کچھ نہیں پتہ تھا، کچھ نہیں کہ کس طرح ہوتا ہے. شروع میں تو ویوز بھی نہیں آتے تھے، کوئی سبسکرائبرز اتنے زیادہ نہیں تھے. تو نہیں ایسے کوئی، مجھے بہت ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی. میں نے چینل سٹارٹ کر کے میں نے 4 منتھ تک چھوڑ دیا چینل بالکل نا. جب اس پہ کوئی ویوز نہیں آ رہے تھے، کوئی سبسکرائبرز نہیں بڑھ رہے تھے، تو 4 منتھس کے بعد مجھے دوبارہ موٹیویشن ہوئی کہ نہیں میں نے کرنا ہے اس کو. تو پھر میں نے دوبارہ ویڈیوز بنا کے ڈالنا شروع کی اور لوگوں کا انٹرسٹ ہوا اس میں. پھر لوگوں نے سبسکرائب کرنا سٹارٹ کیا، ویوز آنا سٹارٹ ہوئے. اور میں آپ لوگوں کو سچ بتاؤں جب میں شروع میں ویڈیو ڈالتی تھی نا تو مشکل سے 1 ویو ہوتا تھا یا کبھی 0 بھی رہتا تھا، کوئی ویو آتا ہی نہیں تھا، جس کی وجہ سے مجھے بہت ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی تھی. لیکن نا اگر آپ کوئی چیز کرنا چاہتے ہیں نا اس کے لیے سب سے ضروری جو ہے نا وہ پیشنس ہے. صبر، پیشنس آپ کو رکھنا ہے اگر آپ اس طرح کا کوئی کام کر رہے ہیں، کیونکہ اس کے بغیر کوئی بھی چیز پاسبل نہیں ہو سکتی اگر آپ میں صبر نہیں ہو. جس طرح میں نے چھوڑ دیا کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ میرا چینل نہیں چل سکے گا، اور 4 منتھس کے بعد میں دوبارہ آئی ہوں چینل پہ اور پھر میں نے دوبارہ ویڈیوز بنانا سٹارٹ کی ہیں. جب میرا یہ چینل اچھا چلنا شروع ہو گیا تو اس کے بعد میں نے ایک اور چینل بنایا، کیونکہ مجھے پتہ چل گیا تھا یوٹیوب کی ساری چیزوں کا. اور دوسرا چینل تو میرا ماشاء اللہ پہلے دن سے اس پہ بہت اچھے ویوز آ رہے تھے. جتنے اس چینل پہ میں نے محنت کی ہے نا اتنی مجھے اس چینل پہ نہیں کرنی پڑی دوسرے چینل پہ، کیونکہ مجھے ساری چیزوں کا پتہ چل گیا تھا. مجھے کی ورڈز کا نہیں پتہ تھا کیسے بناتے ہیں، مجھے ویڈیو پہلے ایڈٹ وغیرہ کرنی نہیں آتی تھی. آہستہ آہستہ میں نے یہ ساری چیزیں سیکھی ہیں. اور جب سیکھیں تو سیکنڈ چینل جب بنایا تو اس پہ مجھے بہت فائدہ ہوا اس کا، کیونکہ مجھے ہر چیز پتہ تھی پہلے سے. اس کے ویوز بھی اچھے، سبسکرائبر جلدی آ گئے، ہر چیز اس کی پہلے سے جلدی ہو گئی. تو یہ دوسرا سٹیپ ہے جس سے میں ارننگ کر رہی ہوں. ایک فیس بک، ایک یوٹیوب پہ ابھی میری مانیٹائزیشن سٹارٹ نہیں ہوئی ہے لیکن انشاءاللہ جلدی ہونے والی ہے. اور ہوگی تو میں آپ لوگوں کو ضرور بتاؤں گی کہ میری مانیٹائزیشن آن ہو گئی ہے، لیکن ابھی سفر اس کا قائم ہی ہے، آگے جا رہی ہوں میں. انشاءاللہ جب ارننگ آئے گی تو بھی میں آپ لوگوں سے ضرور شیئر کروں گی. ہاں جی، اب آ جاتے ہیں نیکسٹ پوائنٹ کی طرف کہ میں کس چیز سے ارننگ کر رہی ہوں. ایک میں نے آپ لوگوں کو بتایا فیس بک ہے، ایک ہے یوٹیوب، اور جو تھرڈ ہے نا اس کی ارننگ میں نے سب سے پہلے سٹارٹ کی تھی. میں نے بنانے شروع کیے تھے کپڑے، مطلب سٹارٹ میں نے ایسے کیا کہ میں نے تھوڑے سے جا کے بچوں کے کپڑوں سے میں نے سٹارٹ کیا تھا کہ میں نے بچوں کے کپڑے تھوڑے زیادہ سارے لے کے آئی اور ان کو میں نے الگ الگ لوگوں کو شیئر کہہ رہی ہوں سیل کرنا شروع کیا. شروع میں بہت مشکل لگتا ہے کیونکہ آپ کے کسٹمرز نہیں ہوتے، لوگ آپ کو جانتے نہیں ہیں، آپ کے کلائنٹس نہیں بنے ہوتے. تو بہت مشکل تھا سٹارٹ میں، میری چیزیں سیل نہیں ہوتی تھیں اور میں نے اس پہ پیسے لگائے ہوئے تھے. میں پریشان ہو رہی تھی کہ پتہ نہیں کہ یہ سیل ہو بھی پائیں گی کہ نہیں ہو پائیں گی، لیکن شکر الحمدللہ اس چیز سے میں نے بہت سیکھا. جب آپ کوئی بزنس سٹارٹ کرتے ہیں نا آپ کو اس چیز کا کچھ پتہ نہیں ہوتا جب تک آپ اس میں گھستے نہیں ہیں. مجھے بھی کوئی پتہ نہیں تھا، کچھ نہیں پتہ تھا کہ پروفٹ کس طرح رکھنا ہوتا ہے، کیا کرنا ہوتا ہے، کتنے کی چیز لینی ہوتی ہے، کتنے کی سیل کرنی ہوتی ہے. لیکن اب ماشاءاللہ الحمدللہ مجھے ہو گئے ہیں 3 to 4 ایئرس، تو اب میرا ماشاءاللہ کام بہت اچھا جا رہا ہے. لیکن میں نے اپنا ایک رول بنایا ہے کہ میں زیادہ جو کسٹمرز ہیں وہ باہر کے لیتی ہوں، کیونکہ پاکستان میں ہر برانڈ موجود ہے. یہاں کے کسٹمرز جا کے خود لے سکتے ہیں. آپ لوگ مال میں چلے گئے، آپ لوگ شاپ پہ چلے گئے، آپ لوگ وہ چیزیں خود سے لے سکتے ہیں وہاں سے. اور پھر میں نے اپنے کپڑوں کا بھی ایک پیج بنایا ہے جس میں میں اپنے کپڑوں کی چیزیں شیئر کرتی تھی.
اس وقت تو میں اس پہ اتنی چیزیں نہیں ڈالتی تھی، کیونکہ میں نے جو میرے کسٹمرز تھے ان کو میں واٹس ایپ پہ ایڈ کیا ہوا تھا، اور سٹارٹ جو تھا نا کسٹمرز کا وہ میں نے اپنے ریلیٹیو سے سٹارٹ کیا، کیونکہ آپ کسی پہ نہ تو ایک دم سے بھروسہ کر سکتے ہو، نہ کوئی اور آپ پہ ایک دم سے کرتا ہے۔ اگر آپ کوئی برانڈ سٹارٹ کرتے ہو یا کپڑوں کا کام سٹارٹ کرتے ہو، تو میں نے اپنے جو بھی رشتہ دار یا ریلیٹیوز وغیرہ تھے ان سے آرڈر لینے سٹارٹ کیے، ان کو میں نے 1 دفعہ 2 دفعہ چیزیں بھیجیں، ان کو پسند آئیں تو پھر انہوں نے واپس منگوائی، اور انہوں نے پھر اپنی پوری بیٹی کا جو جہیز تھا نا وہ ہم سے بنوایا، اور ماشاءاللہ اس میں ہمیں اچھا پروفٹ ہوا۔ شادی کا سوٹ، مہندی کا سوٹ، سارے گھر والوں کے کپڑے، تو ان چیزوں سے ہم نے اچھی ارننگ کی۔ اور بس ایک چیز کا دھیان رکھنا ہوتا ہے کہ جو آپ نے پروفٹ آپ کمائیں نا اس کو الگ کر لیں، اور جو آپ کو پیسے واپس ملے کپڑوں کے اس کو پھر لگائیں، پھر بزنس پہ لگائیں، اور پروفٹ الگ کرتے جائیں۔ اگر آپ پروفٹ بھی واپس لگاتے جائیں گے نا تو پھر وہ مجھے نہیں لگتا وہ ویسی بات ہو جاتی ہے۔ میں تو پروفٹ الگ کر لیتی ہوں، اس کو سیو کرتی ہوں۔ اکثر لوگ پروفٹ بھی دوبارہ لگا لیتے ہیں بزنس میں، اس میں بھی کوئی خرابی نہیں ہے، ہر کسی کا اپنا طریقہ ہوتا ہے، لیکن میں ہمیشہ پروفٹ سائڈ پہ کر دیتی ہوں، اور پھر واپس مجھے پیسے ملتے ہیں ان سے دوبارہ چیزیں لے کے بھیجتی ہوں، پھر اس میں سے جو پروفٹ ہوتا ہے اس کو الگ کر لیتی ہوں۔ تو اس طرح میرا تو طریقہ یہ ہے، ہر کسی کا الگ طریقہ ہوتا ہے۔ اس طرح میں نے کپڑوں کا کام سٹارٹ کیا اپنے رشتہ داروں سے، اور پھر آہستہ آہستہ آپ کے کسٹمرز بنتے ہیں، اور پھر یوٹیوب چینل پہ بھی کپڑوں کا ڈالنا شروع کیا، تو مجھے جس کا بہت اچھا رسپانس ملا ہے۔ اب آ جاتے ہیں اپنے لاسٹ اسٹیپ کی طرف کہ ارننگ ایک اور کون سا ذریعہ ہے جس سے میں ارننگ کرتی ہوں، اور لاسٹ وہ یہ ہے کہ میں نے میرے بچوں کے جو کپڑے تھے نا جو برانڈیڈ ہوتے ہیں، یا آپ کے بچوں کے سائز چھوٹے ہو جاتے ہیں، بچے بڑے ہو جاتے ہیں، وہ والے کپڑے بھی میں سیل کرتی ہوں، کہ بچوں کے جو اچھی کوالٹی میں کپڑے ہوتے ہیں، برانڈس کے ہوتے ہیں، وہ لوگ بہت لیتے ہیں۔ میں آپ لوگوں کو جھوٹ نہیں کہہ رہی، سچ کہہ رہی ہوں، بالکل بہت لوگ پرچیز کرتے ہیں وہ، لیکن یہ ہے کہ آپ ہاف سے بھی ہاف پرائز میں ان کو سیل کریں۔ اگر آپ نے 1200 کی شرٹ لی ہے تو آپ اس کو 300 میں سیل کریں، کیونکہ 400 500 میں تو آپ کو ویسے بھی نیو شرٹ کہیں نہ کہیں سے مل ہی جاتی ہے۔ آپ اتنی رینج رکھیں اس کو کہ لوگ لیں، اور لوگ لیتے ہیں۔ جو لوگ نہیں افورڈ کر سکتے وہ لوگ لیتے ہیں، اور مجھ سے بہت لوگوں نے لیے ہیں۔ میں ایسے ہی بولوں، میں اپنے بچوں کے کپڑے جو ہیں نا تو وہ کہتے ہیں بس ہمیں بتائیں کہ برانڈ کون سا ہے، کنڈیشن دکھائیں، جو بھی شرٹ ہے، ڈریس ہے، پینٹ ہے، تو پھر وہ دیکھ کے لوگ لیتے ہیں۔ تو میں نے اس طرح بھی بہت ارننگ کی ہے، کیونکہ وہ کپڑے ہمارے کسی کام کے نہیں ہوتے، تو بچہ تو بڑا ہو گیا، سائز اس کا چھوٹا ہو گیا، تو وہ کپڑے میں اکثر ہی سیل پہ لگا دیتی ہوں کہ کوئی اور کسی اور کے کام آ جائیں، کبھی 100 روپیز میں، کبھی 200 روپیز میں، برانڈس کے ہوتے ہیں لیکن ہم نے وہ پہن لیے ہوتے ہیں، تو اس لیے ہم اتنی رینج میں لگاتے ہیں کہ اگلا بندہ بھی وہ لے سکے اگر وہ لینا چاہتا ہے تو۔ کوئی بھی کام جو ہوتا ہے نا وہ مشکل نہیں ہوتا، بس یہ ہے کہ آپ اس کو کرنے کی کوشش کریں، اور کوشش رائے گاہ نہیں جاتی کبھی بھی۔ یہ ہے کہ ان چیزوں کے لیے آپ کو جون سی اسٹیپ سوٹ کرتا ہے، جون سا پوائنٹ سوٹ کرتا ہے، آپ اس طرح سے ارننگ کر سکتے ہیں۔ اپنے بچوں کی روٹین کے لحاظ سے آپ کو چلنا پڑے گا، اپنا گھر مینیج کرنے کا تھوڑا سا ٹائمنگ چینج کرنی پڑے گی، کیونکہ ہر چیز اگر آپ ارننگ کرنا چاہتے ہیں نا تو آپ کو تھوڑا سا سیکریفائس کرنا پڑے گا۔ آپ کو اپنی نیند تھوڑی سی قربان کرنی پڑے گی، تھوڑا بچوں کا ٹائم ٹیبل اپنے لحاظ سے سیٹ کرنا پڑے گا، گھر کی تھوڑی سی چیزیں الگ سے مینیج کرنی پڑیں گی، کیونکہ آپ کو اگر کپڑوں کا کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو مارکیٹ نکلنا پڑے گا، کبھی نہ کبھی تو نکلنا پڑے گا، اور اگر آپ دوسرا یوٹیوب فیس بک کا کام کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو کمپیوٹر پہ بیٹھنا پڑے گا، اس کے لیے بھی ٹائم نکالنا پڑے گا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کے لیے آپ کو اپنا تھوڑا سا شیڈول چینج کرنا پڑے گا۔ اگر آپ اپنا چاہتے ہیں کہ آپ گھر بیٹھے پیسہ کمائیں تو آپ کو خود میں بھی تھوڑا چینج لانا پڑے گا، اپنا لائف سٹائل، اپنی روٹین تھوڑی چینج کریں تاکہ آپ کو کام کرنے میں مشکل نہ لگے۔ اور کام کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، بس یہ ہے کہ حلال طریقے سے آپ کام کریں، حرام طریقہ نہ ہو۔ امید ہے مجھے کہ آپ لوگوں نے میری ویڈیو سے کافی پوائنٹس لیے ہوں گے۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں اور ڈیٹیل آپ لوگوں کو بتاؤں تو مجھے ضرور کمنٹس میں بتائیے گا، اور ویڈیو کو لائک، سبسکرائب، شیئر ضرور کیجیے گا، اور دعاؤں میں بہت یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔